बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम क्रिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोज़गारी और अवाम का चीनी माफिया के हाथों बुरा हाल और हुकूमत की सब अच्छे की गर्दान, ये सुनते सुनते मैं समझता हूं कि वो मुहावरा दुरुस्त है कि कान पक गए और अवाम को ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि कुछ दिन बाद बेहतरी आएगी, कुछ दिन बाद बेहतरी आएगी। लोगों के पास कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। लोग जो हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन और बेहाल हैं। और जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, जिस तरह के हालात इस वक्त पेश नज़र हैं, और इनको अगर देखा जाए, मैं 2 दफ़ा पहले भी इस मौजू के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका हूं और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि हुकूमत की एजेंसीज मौजूद हैं, स्टैब्लिशमेंट की एजेंसीज मौजूद हैं, उसके अगर किसी एक शख्स की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर उनको मॉनिटर किया जा सकता है तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और लोगों का बेहाल होना ये कैसे मुमकिन है कि किसी को इसकी खबर ना हो। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने एक कसूर में एक मिल है, शुगर मिल, उसके ऊपर हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो जो शुगर मिल है वो शरीफ बरादरान की शुगर मिल है और उस शुगर मिल के ज़रिए से इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया और उसके बाद किसानों को अदायगियां नहीं की। यानी गन्ने की मद में जब गन्ना लिया जाता है तो फिर अदायगियां बाद में होती हैं, वो अदायगियां मौखर हुई, नहीं की गई। और उसके बाद जब वो बैंक डिफ़ॉल्ट करने लगे तो उन्होंने किसी पार्टी को वो मिल सेल आउट कर दी। अब फिर जो वक्त गुजरता गया तो जो शुगर का कमिश्नर होता है, यानी केन कमिश्नर जो होता है, उसके ज़रिए से दबाव डालना शुरू कर दिया। वो पार्टी जैसी भी थी, उन्होंने लोन एडजस्ट कराने में जो है वो अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसके बावजूद ताहाल वो मिल जो है वो बंद हो चुकी है। उसमें प्रोडक्शन पहले बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं तो फिर शुगर माफिया क्या और शुगर मिलें क्या और शुगर मालकान क्या। हम जहांगीर तरीन के किस्से सुनते रहे, यहीं पे हम इमरान खान के दौर में शुगर माफिया का तस्करा सुनते रहे और इन्हीं हुक्मरानों के मुंह से सुनते रहे। लेकिन आज अफसोसनाक बात है कि वही हरकतें इस हुकूमत में भी हो रही हैं। आज इस पर भी बात करूंगा और पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से भी बात करूंगा और पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी और मरूजी हालात हैं इसको भी साथ लेके चलेंगे। और मेरे साथ आज मेरे मेहमान गिरामी मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान हैं जमशेद इकबाल चीमा, साबिक वफाकी वजीर हैं। इनको वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत ग्रिप रखते हैं अपनी इकोनॉमिक मामलात के ऊपर और मैं इनको वेलकम करता हूं प्रोग्राम में माहिर माशियात के तौर पे। बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, हम जब भी आपसे बात करते हैं आप फिगर्स के साथ, यानी जब भी बजट आता है उसके ऊपर जब आप बोलते हैं तो उसको फिगर आउट करते हैं, फिगर्स के साथ आप मामला करते हैं। अभी मेरी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्लिप हमने देखा, तो मुझे बताइए कि ये आपके नोटिस में बात थी जो अभी रिसेंट आई, क्योंकि जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है चीनी माफिया के अगेंस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप कह लें, पहली बात यह है कि महज़ब दुनिया में या मॉडर्न दुनिया में कोई बात इकानमी के बगैर हो नहीं सकती। ठीक है, आप थड़े पे बैठ के डिस्कशन करें, आप किसी जंगल में बैठ के डिस्कशन करें, हर चीज़ इकानमी के गिर्द घूमती है। घूमती है। जिसको आज के दौर में इकानमी का नहीं पता,
وہ آپ کہہ لیں کہ ڈسکشن کرنے کے یا مطلب بات کرنے کے یا اوور ایون پبلک انٹرسٹ جو ہے یہ سوشل سائنس کے بارے میں وہ بات کرنے کا حق نہیں رکھتا. اور اکانومی کبھی بغیر فگر کے نہیں ہوتی. باقی ساری آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹس ہیں ایسی مطلب جیسے ایک ویک سی اسٹیٹمنٹس ہیں. اکانومی کی کوئی بات مطلب فگر کے بغیر کرنا کوئی مطلب نہیں اس کا ہوتا. سو میں بیسیکلی اب آپ کی چینی کے حوالے سے بات کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانا ٹائم سے چینی پہ سیاست ہوتی رہی ہے. اب بھی امپارٹنٹ ہے اور اس وقت یہ زیادہ ہوگی جب ساری کی ساری چینی 89 شوگر ملز ہیں. 89 شوگر ملز جو ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اسٹیک ہولڈر کونس ہیں تو سارے کے سارے حکمران خاندان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں لائسنس ملا ہی اس کو جو حکومت میں تھا یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا پارٹنر بنا. لہٰذا چینی جب بھی مہنگی ہوگی، چینی دنیا میں ہمیشہ آپ کہہ لیں کہ باقی خوراک سے سستی رہی ہے. چاولوں کے ہمیشہ چینی کا ریٹ ہمیشہ چاولوں سے سستا ہوتا ہے، گندم کے قریب ہوتا ہے، سویابین سے سستا ہوتا ہے، گھی سے سستی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس ملک میں چینی کے سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں حکمران ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. اور تھوڑی سی شرمندگی بھی ان کو شاید کم ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی چینی کا معاملہ ہوگا فنگر پوائنٹنگ ہماری طرف ہوگی، لیکن اس کے باوجود اتنی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں کہ جس کا آپ کہہ لیں کہ عذاب نہیں ہے. سو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یو کین سے کہ شریف خاندان کی یہ 2-3 وارداتیں ہو چکی ہیں. یہ جو قصور کی اسپیسیفکلی میں ابھی تو باقی تو وارداتیں آپ کے سامنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ننکانہ شوگر مل تھی، وہاں بھی یہی ایگزیکٹلی جو پیٹرن سیم پیٹرن تھا کہ کسانوں کے پیسے روکے اور مل آگے بیچ دی نہیں، بیچی نہیں، یہاں سے اٹھا کے لے گئے کیا نام بابلپور کے ساتھ آگے مطلب احمد پور شرکیہ کے ساتھ آگے قصبہ ہے وہاں لے گئے یہاں سے اٹھا کے. تو کسانوں نے سڑکیں کاٹ دی ساری، ارد گرد سارا آ کے انہوں نے گھیرا ڈال لیا، سڑکیں کاٹ دی، سڑکیں اکھاڑ دی، بلاک کر دیا. تو وہاں پہ پھر پولیس کو کال کیا گیا، رینجر کو کال کیا گیا، حکومت ماشاء اللہ اپنی تھی تو ان کے ہوتے ہوئے پھر ان کی نگرانی میں راتوں رات یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے. یو کین سے کہ چنی گوٹ میں شوگر مل گئی تھی. یہ بالکل اسی طرح کا یہ دوسرا ٹاپک ہے. اور اسی طرح کا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہائیڈ پارک میں جو ہمارے فلیٹس ہیں وہ جس طرح ملک ریاض کو بیچے گئے زبردستی یا مہنگے بیچے گئے، اسی طرح شوگر مل ہے. سو یہ طریقہ واردات بڑا پرانا ہے، نیا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے، لہٰذا آپ سامنے لا رہے ہیں، اچھی بات ہے. دوسری اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہو گیا کہ چینی کا آج کل بڑا ایشو ہے. دوسرا، اگر آپ تھوڑی دیر سوشل میڈیا پہ بیٹھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو پوسٹیں نظر آئیں گی وہ 200 یونٹ کی نظر آئیں گی. اس کو ذرا سائلنٹ بھی کر دیں. ہر بندہ 200 یونٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے. 200 یونٹ کیوں بات کر رہا ہے کہ آج کے دور میں آٹے سے، چینی سے، گھی سے، دودھ سے، سبزی سے، گوشت سے ایک پور جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کا خرچہ بجلی پر زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. نمبر 1 اس کی جو آپ کہہ لیں ایکسپینس ہے منتھلی وہ بجلی ہے، بجلی کا بل ہے. اب جو سب سے مہنگی چیز ہے اس میں سمپل سی ایک بات میں جسٹ آپ سے کروں گا کہ اس ملک میں یو کین سے کہ 42,000 میگا واٹ کی بجلی لگ گئی. اس میں میکسیمم آدھی تقریباً 48% اس میں یو کین سے کہ یہ فرنس آئل پہ تھی. اچھا، اب ہوا کیا کہ جو پرانی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی یا ایک نیچرل ڈیولپمنٹ آئی سولر کی، اس وقت سولر جو ہے یہ چلا گیا ہے یو کین سے کہ 25% سے زیادہ. یہ ایک نیچرل ڈیولپمنٹ ہو گئی. اس کے بعد سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ سولر کے بعد ہائیڈل آلموسٹ مطلب 28% پہ وہ چلا گیا. نیوکلیئر 19% پہ وہ چلا گیا. یہ پرانی ڈیولپمنٹ یہ ہمیشہ سر چارج میں اس کا بل لگ کے آتا ہے کہ ہم نے لگانے نئے نیوکلیئر لگانے ہیں، 18% وہ چلا گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کہہ لیں کہ فرنس آئل پہ بجلی بنتی تھی وہ نامینل رہ گئی ہے. اچھا، ساری کی ساری رینیویبل بجلی یعنی پانی سے، سولر سے اور نیوکلیئر سے ہو گئی. لیکن اور اس کی کاسٹ بڑی کم ہو گئی. مثلا جسٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ 22% ڈیکریز ہوئی جولائی 2023 میں. اچھا 22%. 23%. اچھا 23%. ہاں 22% 2023 میں انرجی کاسٹ پروڈکشن کاسٹ کم ہو گئی. اور لگاتار پاکستان کے بل بڑھ رہے ہیں.
लगातार पाकिस्तान में तसलसल के साथ बिल बढ़ रहा है, जिसका 50,000 था 70,000 हो गया, जिसका 70 था 90,000 हो गया, और जिसका 10,000 था 30,000 हो गया। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो रही है, वजह यह है कि आपके एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर बढ़ रही है, आपकी हाइडल बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा सोलर बढ़ रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस ये है कि सोलर वालों को किसी तरह लूट ले, सोलर की जो नेट मीटरिंग है उसको रिवर्स कर दे। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को हुक्मरानों ने मुस्तकिल उजाड़ दिया था, उसके बचने के इम्कानात पैदा हो गए ये सोलर से, कि जो अल्लाह की दी हुई एनर्जी है उसे हम यूज़ कर लें तो बचने के इम्कानात थे। अब ये दोबारा चोरी पे उतर आए हैं कि हम इसमें को डाकाज़नी करेंगे, सोलर को आप कह लें कि करेंगे, डिस्करेज करेंगे, इन पे टैक्स लगा देंगे इनको। अच्छा चीमा साहब, आप कहते हैं जी अपना हमारी बचत का एक इम्कान पैदा हो गया था, लेकिन जिनके लिए मुल्क बना था उनको किसने बचाना है? मैं यही बता रहा हूँ कि मैं आज मैं पढ़ रहा था कि जी शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैंने मुल्क की इकानमी को रेस्क्यू कर दिया। अब रेस्क्यू कर दिया तो थोड़ा सा रेस्क्यू कैसे होगा, मतलब जस्ट छोटी सुन लें कि 2022 में पाकिस्तान में क्या नाम है, यू कैन से कि ये जो आपका बिजली है, 2023 में 9%, 9.5% कंजम्पशन कम हो गई, 2024 में 3% फिर कम हो गई, 2022 में भी कम हुई। सो 2022, 2023, 2024 तीनों साल कंजप्शन बिजली की कम हुई। वजह बिजली महंगी हो रही है, 50 लाख लोग बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन की जरूरत ज्यादा है, लेकिन बिजली की कंजम्पशन लगातार इस्तेमाल कम हो रहा है वजह। अच्छा, दूसरा ये एनर्जी जो आप कह लें कि एनर्जी कंजम्पशन कम हुई, इस साल भी मतलब 23 में भी कम हुई, 24 में भी कम हुई, 22 में भी कम हुई, और यू कैन से अब पेट्रोल की कंजम्पशन भी 7.2% कम हो गई है। और ये कह रहे हैं इस साल का जो बजट है, कल की अगर आप पढ़े हैं, कल वजीर खजाना ने एक इतराज़ किया था। उसने कहा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है PSB, इसका डाटा गलत है। अच्छा, ठीक आपके वजीर खजाना क्या नाम है, औरंगजेब है इसका, औरा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डाटा गलत है। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि 13.5% फसलें कम हो गई, फसलों की प्रोडक्शन पिछले साल ज़राअत में कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि लाइफ स्टॉक ने ग्रो किया है इसलिए ज़राअत बढ़ गई है, और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि पाकिस्तान में पिछले साल चारे की कंजम्पशन ज़्यादा है। सपोर्टिंग डाटा ये था कि चारे की कंजम्पशन ज़्यादा है। जब चारे के एकड़ देखें तो चारे के एकड़ भी पिछले साल कम लगे हैं। सो इसका मतलब जो बेस थी वो गलत हो गई, यानी कैलकुलेटेड ये झूठ बोल रहे हैं, कैलकुलेटेड झूठ। अगली बात, उन्होंने कहा कि यहाँ 4.8% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे चली गई, और पाकिस्तान में लोकल जो डिस्पैच हुआ पिछले साल सीमेंट वो 3% कम है। इंडस्ट्री वो कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं बढ़ गई है, सीमेंट कंजम्पशन कम हो गई है। कैसे हो सकता है कि सीमेंट कम हो और कंस्ट्रक्शन बढ़ गई हो? एक चीज़ और, उन्होंने कहा कि 29% यहाँ पे 3 चीज़ें बढ़ी हैं। आपका जो पिछले साल का बजट है, जो आपका यू कैन से कि फाइनेंशियल बजट है, जो रिपोर्ट है आपकी, वो कह रही है कि पिछले साल 29% इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यू कैन से कि ये जो यू कैन से एनर्जी सोर्सेज नहीं, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यूटिलिटी, ये तीनों जो हैं 29% बढ़ गए हैं। अच्छा, तो वैसे ये डिक्रीज हुए हैं। अच्छा, साथ ही कहते हैं कि आखिरी 3 महीने में ये 100% बढ़े हैं। माय गॉड, ठीक है, 29% ग्रोथ शो कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि पिछले साल तेल की कंजम्पशन 7.2% कम है, और बिजली की कंजम्पशन भी 3% कम है। अच्छा, अब चलते हैं कैश साहब के पास। कम हुई है, ठीक है। सो जब गैस भी कम हुई है, बिजली भी कम हुई है, और पेट्रोल भी कम हुआ है, ठीक है, और उस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि ये तीनों सेक्टर जो हैं 29% ग्रोथ हुई है, तो ये सारा कुछ करके कह रहे हैं कि 2.68% ग्रोथ हुई है। ठीक, तो वजीर खजाना कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। किसको कह रहा है? वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव को कह रहे हैं। ठीक, और साथ कह रहे हैं कि तुम एरोगेंट भी हो, तुम बात नहीं सुनते, तुम झूठ बोलते हो, तो इस तरह क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। पहले ये बातें आपको करते थे, वर्ल्ड बैंक करता था और IMF कहता था इसहाक डार को कि तुम फिगर को फच करते हो। एब्सोल्युटली राइट। अब आपका वजीर खजाना कह रहा है आपके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, कैसा, ये बड़ी तफसीली मैंने पूरा मौका चीमा साहब को दिया और उन्होंने
فگر آؤٹ کر کے ہر چیز جو ہے فنگر ٹپس پہ لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ایک تو مجھے بتائیے کہ اس تمام جو گفتگو انہوں نے کی ہے یا جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا 100% اگری. نمبر ٹو اس کو بھی تھوڑا آپ بھی ایلیبریٹ کیجئے گا. نمبر 2 اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اتنا بڑا فراڈ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ تو دل دہلا دینے والی باتیں ہیں، میں تو خود ہل کے رہ گیا ہوں. دیکھیں شمسی صاحب، بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی اکانومی کو ایک ہول نہیں دیکھتا. اچھا ٹھیک. میں اس کو یہ ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ 2 اکانومیز ہیں. اچھا 2 اکانومیز. ہاں، ایک امیروں کی جس میں پلفریجز بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، اسمگلنگ بھی ہے، اور یہ سارا کچھ مافیاز ہیں. اور دوسری جو ہے وہ اباؤٹ 75-80% پاکستان کی عوام جس کو آپ ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہماری جو کوئی تھوڑی بہت ہی 2.74% کی جو گروتھ آئی ہے اس کی مراتیں نہیں ملی. آپ کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے 24% سے نیچے آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی ایگریکلچر بیٹھ رہی ہے. اور چیمہ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو ہیں اینیمل ہسبنڈری سے 12%، جو وہ 24 کا آدھا وہ ہے، پھر 2% فشری ہے، 2% وہ ہے کیا اس کا نام جنگلات. تو یہ 12 13 14 15 16% پہ چلے جاتے ہیں. باقی یہ 8% رہ جاتا ہے زراعت، جو کم ہو رہا ہے ہر سال. آپ چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ اناج بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ سبزیاں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا تھا کہ امپورٹ کم کرنی ہے. جی، تو آپ عوام کی خوراک بھی امپورٹ پہ لے آئے ہیں. پھر میں نے تو یہ کیلکولیٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اکانومسٹ مجھے غلط ثابت کرے، کہ جو آپ $100 کی چاول بیچتے ہیں اس کے لیے ان پٹس چائنا سے $120 کا منگواتے ہیں. مائی گاڈ. تو خسارہ تو آپ کو یہی ہو گیا $20. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے. دوسری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لیپ ٹاپ کو اگر $1,00,000 کا آتا ہے تو جو چاول ہیں وہ اگر 10,000 کی بوری آپ کہہ لیں تو آپ کو 40 بوریاں چاہیے، تو 6 مہینے چاہیے. پانی چاہیے. آپ نے چینی کی بات کی تھی اس سے پہلے، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو گنا ہے وہ دنیا کے گنے سے واٹر ابنڈنٹ بھی ہے، زیادہ پانی لیتا ہے، اور ہم واٹر ڈیفیسنٹ ملک ہیں. ہمارا جو گنا ہے وہ دنیا کے گنے سے جو ہے کم چینی پیدا کرتا ہے. تو جب آپ میجر کرتے ہیں تو آپ کا چینی بنانا جو ہے وہ کاسٹ ان افیکٹو ہے. اچھا کاسٹ ان افیکٹو ہے. جی، کیونکہ پانی بھی زیادہ لے رہا ہے اور چینی بھی کم نسبتاً پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کے برعکس آپ کپاس بنا کے، ٹیکسٹائل بنا کے خرید رہے تھے، ڈالرز کما رہے تھے، اس علاقے میں آپ نے گنا لگا دیا. وہ بات چیمہ صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ یہ حکمرانوں کی ملیں ہیں جتنی بھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی ہیں، ان کے دوستوں کی ہیں. تو جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں یہ صرف چینی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا جیننگ ملز تھیں، جس طرح ایک رونق لگی ہوتی تھی، کپاس کے دنوں میں ٹرالیز جا رہی ہیں، چنائی ہو رہی ہے، گاؤں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور کپاس کی چنائی پہ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں رکھتے تھے، وہ والا ماحول پاکستان سے غائب کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ کچھ سازش ہے پاکستان کے خلاف؟ میرا ایک ویو ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس کو سازش کہتے ہیں یا پالیسی کہتے ہیں. وہ ویو یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ مہنگا کیا جا رہا ہے IMF کے کہنے پہ، اور اپنے جو حکومتیں چلانی ہیں جس میں مفت بجلی، مفت کاریں، مفت، ایک غریب ملک کو جہاں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 37 نہیں تو 38,000 مہینے کی ہوتی ہوگی، 40,000 ہوتی ہوگی، اس میں لینڈ کروزرز اپنے سرکاری اہلکاروں کو دینا جو ہے وہ کرمنالٹی کے اندر آتا ہے. ڈیفینیٹلی.
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام بڑی گاڑیاں یوز کر رہی ہیں تو سرکاری افسران کے پاس جو سب سے کم اخراجات والی کار ہے وہ دینی چاہیے. ایک سٹیٹمنٹ ہے کسی کی اکانومسٹ کی، نوبل پرائز ونر کی، اس نے کہا کہ ایک ترقی یافتہ ملک وہ نہیں ہوتا جہاں ساری عوام کے پاس کاریں ہو جائیں، ترقی یافتہ ملک وہ ہوتا ہے جہاں کے امیر بھی بسوں پہ سفر کریں. واہ واہ، ان دیٹ زبردست زبردست. تو ہم تو یار آپ یورپ میں چلے جائیں، مجھے بتائیں کہ ہم وہاں کتنے شوق سے ان کی، یہ سارے پیدل جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں. ہاں ریل یوز کرتے ہیں. یہ منسٹرز آپ کے وہاں پہ لائن میں لگے ہوتے ہیں. سر ہم نے تو پرائم منسٹر کی ویڈیو دیکھی ہے پیدل. ہاں ٹھیک ہے، پکیڈیلی سرکل. سر چیمہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تمام تر جو ہے تفصیلات بتائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فگر آؤٹ کیا آپ نے معاملات کو. اب اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ عوام کے لیے تو یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں. اب آپ نے نشاندہی تو کر دی، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ ایک طرف ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، فیتھ ایک دوسرے پہ ختم ہو رہا ہے، کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، لوگوں کی جیبوں میں بچوں کے لیے پڑھانے کے لیے فیسوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کچن کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور تحریک کہاں سے چلے گی؟ اور جب نا امیدی پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ اور ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ جس بینک کو سپورٹ کرے یا لائسنس دے، اس بینک میں لوگ پیسے جمع کراتے ہیں، اس میں سونا رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. جس جگہ پیسے کہیں کہ جمع کراؤ، بل جمع کراؤ، وہاں پہ بل جمع کراتے ہیں. جتنی فیس مانگے وہ لائسنس کی ہو، وہ میٹر لگوانے کی ہو، وہ دیتے ہیں. گورنمنٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ہے، اس کو تھوڑا غور کریں. ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی زبان پہ یا اس گورنمنٹ کے کہے ہوئے الفاظ پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا اسٹیٹسٹک بیورو جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اب ساتھ آج وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ملک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. ریسکیو کیا کیا ہے؟ دو تین چیزیں دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں پہلی بار 18 ملین یوتھ بے روزگار ہوئی ہے. کتنی؟ یہاں رکیے، ملک کو فائنینشلی ریسکیو کر لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے. میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں. ساری اخباروں میں بیان لکھوایا گیا ہے. سر سنیں ذرا، یہ جملہ مجھے بتائیں، یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک گاڑی گہرے پانی میں ڈوب جائے اور کہا جائے کہ اس کی تمام جو سوار تھے وہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن گاڑی جو ہے وہ ریسکیو کر لی گئی ہے. ذرا مجھے تھوڑا بتا دیجیے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. سواروں کا حال یہ ہے کہ اس ملک میں 18 ملین 1 کروڑ 80 لاکھ ینگ لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں. دوسرا، اس ملک میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 22% بے روزگاری ہے. پاکستان میں بے روزگاری رہی ہے ہمیشہ کو 3% سے لے کے 7% کے درمیان. ہسٹوریکلی پوری ہسٹری میں 3%. ہاں کیس صاحب زیادہ ڈیٹیل سے بتا دیں گے. 3% سے لے کے 7%. میں جب وزیر بنا تو میں نے 1947 سے لے کے 2022 تک ٹوٹل ڈیٹا نکالا بے روزگاری کا، ایکسچینج ریٹ کا، گروتھ کا، وغیرہ وغیرہ سارا. اچھا، تو میں نے کہیں بے روزگاری کو 7% سے اوپر نہیں دیکھا. برے وقتوں میں 7% رہی ہے، اس وقت 22% ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو غربت ہے، جب پاکستان بنا زیادہ تھی، لگاتار کم ہوئی. سوائے 2 سالوں میں جب 1973 اور 74 میں جب آپ کی ساری انڈسٹری اپنا نیشنلائز کر لی گئی، اس کے علاوہ پاکستان میں کبھی غربت بڑی نہیں ہے. جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے دور میں 37% پہ غربت کے جو نمبرز تھے 37% تھے. وہ چلے گئے 44.5%. 7% بڑھ گئی 3 سالوں میں. اچھا، اور ساتھ اس کے یہ ہوا کہ ہمارے سر اس وقت بھی تو ایک ظلم ہوا نا. سنیں، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اس طرح کی باتیں کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے. کمپلیٹ کریں پلیز، کمپلیٹ کر لیں. جی تھوڑا سا کیوں فکر ٹوٹ نہیں پلیز فکر ٹوٹ جائے گی. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جب 37% غربت تھی، یہ نمبر سارے وہی ہیں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں، سارے نمبر اس وقت بھی آج بھی. ٹھیک ہے، 37% والی غربت چلی گئی 44.5% پہ. ایک چیز. دوسرا، اس ملک میں جو ایکسٹریم غربت ہے، ایکسٹریم غربت اسے کہتے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے، یہ تھی 4.9%. کتنی؟ 4.9%. اب ہے 16.5%.
جو 2 وقت روٹی نہ کھا سکیں وہ لوگ اس ملک میں 4 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس ملک میں تقریباً 11 کروڑ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. پچھلے سال, آج سے 3 سال پہلے یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ غریب رہتے تھے انڈیا میں, پاکستان واز نمبر 2 اور اس کے بعد افریقن کنٹریز تھے. اب جو ایکسٹریم غربت والے ہیں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نمبر 1 ہم ہو گئے. یہ نمبر وہ ہیں جو ورلڈ بینک کہتا ہے, جو IMF کہتی ہے, جو دنیا کے کریڈیبل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اور یہاں کا وزیر اعظم بڑی ڈٹائی سے کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کو ریسکیو کر لیا ہے اس وقت جب سواریوں کے بغیر. اور ساتھ آپ ایک چیز اور دیکھیں ذرا کہ اس ملک میں جو لیبر فورس ہے 77 ملین ہے, 7 کروڑ 70 لاکھ, اس میں 93% لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں, 93% پرائیویٹ سیکٹر میں, 7% لوگ صرف گورنمنٹ امپلائی ہیں. اب اگر آپ نے 10% 12% انکریز سیلری انکریز کی ہے, 15% جو بھی انکریز کی ہے وہ 7% کی ہے, اور اگر آپ نے کوئی 600% 500% بڑھائی ہے تو آپ نے پارلیمنٹیرین کی ہے, یا آپ کہہ لیں ججوں کی ہے, یا اور طاقتور لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. اب باقی جو لوگ ہیں ان کی انکم کم ہوئی ہے. وجہ اس ملک میں 3 سورس ہیں انکم کے, ایک زراعت ہے, دوسرا آپ کی انڈسٹری ہے, تیسرا آپ کا سروس سیکٹر ہے. تینوں سیکٹر میں نے بتایا آپ کو کہ بجلی, تیل, ٹرانسپورٹ, کنسٹرکشن, زراعت, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, سارے سیکٹر پیچھے گئے ہیں. جب پیچھے گئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی انکم بڑھ جائے؟ لوگوں کی انکم کم ہو گئی. اور جو یہ کہتے ہیں میاں شہباز شریف کہتا ہے یا باقی لوگ کہتے ہیں, مریم بھی بڑا شور کرتی ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی کم کی ہے. مہنگائی کب کم کی آپ نے کہ یہاں پہ آپ کی 3 سالوں میں جو چیز 100 روپے کی آتی تھی وہ ہوگی 205 کی. 3 سالوں کی مہنگائی اکٹھی کریں, ایک سال 38% بڑھی, 38% کا مطلب 100 روپے کی چیز 138 کی ہو گئی. اگلے سال جو ہے وہ کوئی آلموسٹ یو کین سے 22-23% بڑھی, وہ چیز 180 روپے کی ہو گئی. اس سے اگلے سال تو جب یہ بڑھ گئی, اس کے بعد آپ کی جب 100 روپے کی چیز 205 کی ہو گئی تو ساتھ آپ کی انکم نہیں بڑھی. اب وہاں آپ نے مہنگائی کر لی صرف 5% بھی کر لی, تو وہ آمدن تو ان کی قیمت 205 روپے پہلے ہو چکی ہے, آمدن بڑی نہیں ہے. لہٰذا آج ان کی جو کیس صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کتنے % رہ گئی پرچیزنگ پاور, اس کے ہوتے ہوئے فیل گڈ فیکٹر تو آ ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, قوت خرید بھی ختم ہو گئی. چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے لوگ جو ہے وہ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں, بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے, اور جو بھوکا سونے والے لوگ ہیں 4.5 کروڑ تک چلے گئے ہیں, جبکہ پاکستان کے اندر ایک زمانے میں کوئی بھوکا اس لیے نہیں سوتا تھا کہ یہاں پہ ایسا کلچر ہے کہ اگر خود آپ کفیل ہیں تو 4 بندوں کو کھانا کھلا کے سوتے ہیں. تو اب ان کی کفالت بھی جو ہے وہ کم ہو گئی, وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کو کھلا بھی نہیں سکتے. تو اب سر اس کا حل کیا ہے؟ جو آگے خوفناک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, میں تو ہم جب بات کرتے ہیں تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہے, بات کرنے سے ہی مسائل حل ہوں گے. اگر ہم آپ کے نوٹس میں یہ معاملات دیں گے تو شاید کوئی ڈائریکشن چینج ہو جائے, یا کوئی روڈ میپ آپ چینج کر لیں, یا کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں, یا غریب عوام کا کچھ سوچ لیں. چلیں چند امیروں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈال کے غریب عوام کو ریلیف دیں. تو یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ کا بھائی تھوڑا کمزور ہو جائے تو اس کو مالی طور پہ تھوڑی امداد کر کے تھوڑا اٹھا دیں, بے شک قرض دے کے اٹھا دیں, اور جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو پھر اس سے وصول بھی کر لیں آہستہ آہستہ. اور یہاں سر کرپٹ جو ہے وہ عزت دار ہے, اور مقروض جو ہے وہ بے عزت ہے, جبکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. قرض حسنہ ملتا ہے, لوگ کاروبار کرتے ہیں, واپس کرتے ہیں, بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے واپسی کے لیے. یہاں تھوڑا سا بندہ مقروض ہوا نہیں تو اس سے سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. میں بارہا یہ بات کرتا ہوں, اس پہ ذرا تھوڑا بتائیں, کوئی حل بھی بتائیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح زیادہ ہوئی, انکم ٹیکس کی بھی ہوئی, سیلز ٹیکس, بلکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ جو غربت زیادہ ہوئی ہے 47.8%, یہ سیلز ٹیکس کی وجہ سے ہوئی ہے. سیلز ٹیکس کی ورلڈ بینک نے خود یہ کہا ہے. یہ جو ہے آپ کی بجلی اور یوٹیلیٹیز اور گیس وغیرہ بھی مہنگی ہوئی, جو چیمہ صاحب نے ابھی آپ کو فگرز دیے, اور انڈسٹری چل نہیں رہی, شاید ٹیکسٹائل چل رہی ہو اس کے علاوہ. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے کم ہوئی ہے مہنگائی.
یہ بات تو صحیح ہے کہ 22% سے آپ نیچے لے کے آئے 11% تک انٹرسٹ ریٹ کو، جس کی وجہ سے شاید فیسیلیٹیٹ ہوئے ہوں. ٹھیک. مگر یہ اس کو ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں، وہ کم ہوئی ہے. جب ہم کاسٹ پش انفلیشن کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی، وہ تو بڑی ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، ہمارے ساتھ فرید پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو السلام علیکم فرید پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو میں اسپیسیفکلی آپ کے علم میں ہی ہوگا، قصور میں جو شوگر مل ہے، بردر شوگر مل کی بات ہم کر رہے ہیں، جو کہ شریف فیملی کی بتائی جاتی ہے. حافظ صاحب کا ایک بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو اس کے جو اپنا حالات ہیں کہ جی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لون لے کے یہ شوگر مل شریف فیملی نے لگائی تھی، اس کے جب گنا خریدا گیا تو کسانوں کو پیمنٹس بھی نہیں ادا کی گئیں، اور جب پیمنٹس کی ادائیگی کا وقت آیا تو ان کے احتجاج کے باوجود یہ مل آگے فروخت کر دی گئی، اور جس پارٹی کو یہ فروخت کی گئی ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ بینک لون ایڈجسٹمنٹ ہم کروا کے دیں گے. لیکن پھر کین کمشنر کے ذریعے، یعنی شوگر کمشنر جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور انہی سے بینکوں کو لون واپس کروایا گیا، اور اس کی وجہ سے چینی بحران جو ہے اس کی طرف وہ نشاندہی کرتے ہیں. مجھے بتائیے ذرا اس میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے کی جو بھی خبریں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اچھا جی. اس لیے کہ جو کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ اسی انداز کے ہیں، اور یہ صرف ایک شوگر مل کا نہیں ہے معاملہ، ساری شوگر ملیں اسی انداز کی ہیں. یہ ایک ہی طرح کا مافیا ہے، اور تمام خاندانوں کی آپس میں ملی بھگت ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. عوام کے خلاف یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں سیاسی معاملات میں یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن جب چینی کی قیمتیں مقرر کرنی ہوتی ہیں، ملک سے باہر بھیجنی ہوتی ہے، ملک سے باہر سے درآمد کرنی ہوتی ہے، کوئی پالیسیوں کے اندر اتار چڑھاؤ کرنا ہوتا ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سلسلے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، یعنی چینی بڑھتے بڑھتے 60 روپے سے 160 روپے، اور بڑھتے بڑھتے یہ 200 روپے تک چلی جاتی ہے. 205 پہ چلی گئی جی. 205 روپے پہ. تو یعنی عام آدمی نے جرم کیا کیا ہے؟ یعنی اور اچھا یہ دونوں طرف عام آدمی ہے، گنا دینے والا بھی عام آدمی ہے، چینی خریدنے والا بھی عام آدمی ہے. اور یعنی کسان اتنی محنت کر کے گنا بناتا ہے، پھر اس کے بعد گنا لے کے ان کی ملوں کے باہر کئی راتیں وہ ٹرالیاں ان کی لگی رہتی ہیں، اور وہ ٹرالیاں جو ہیں وہ یعنی اتنا طویل، اتنا وہاں پہ ترس آتا ہے ان پہ کہ وہ ٹرالیاں جو ہے وہ لگا کے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ گنا جو ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، پھر تول کے اندر وہاں پہ ایک گڑبڑ کرتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کے ریٹس پہ لیتے ہیں، اور پھر وہ پیمنٹ 6 ماہ بعد، سال بعد نہیں ہوتی. جی بالکل. سال گزر جاتا ہے، پھر پیمنٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس کا کوئی کہیں پہ کوئی ہے کہ لوگ بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکیں؟ کوئی دروازہ جو ہے وہ کچھ چھوڑا گیا ہے؟ سر دروازے تو سارے بند ہو چکے، دروازے تو سارے بند ہیں. عدالتوں کا دروازہ بند ہے، جو طاقتور دروازے ہیں وہ بند ہیں. تو لوگ کس طرف جائیں؟ اب تو پراچا صاحب، چونکہ آپ روحانی آدمی بھی ہیں، دینی آدمی بھی ہیں، مجھے تو وہی یوسف والا قصہ یاد آتا ہے کہ بس اللہ کا نام لے کر بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑیں اور پھر کھلتے چلے جائیں گے. یہ تو نہیں کوئی ہونے والا پاکستان میں. نہیں، اللہ کی ذات تو لازمی طور پر ہے کہ وہ دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ طاقتور اس دروازے سے ڈرتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ تو بڑی شدید ہے. لیکن یہ کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. جب وہاں پہ جانا ہے تو وہ تو تنہا ہونا ہے. اس میں تو کوئی یہ ملیں بھی نہیں ہے، وہاں تو کفن کی جیب بھی نہیں ہے، وہ ATM کارڈ بھی ساتھ نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا.
لیکن لوگوں کو وہ نہیں بھولا، وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں یاد رہتا. تو بہرحال اب اس پہ سوائے اس کے کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب بھوکی رعایا ایوان مرمر پہ یلغار. اچھا، ہمارے ساتھ جمشید اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں. انہوں نے بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمیں بجٹ کے اوپر بھی اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہمیں اکانومی کی صورتحال بتائی ہے. تو فرید پراچا صاحب نے جو بات کی ہے چیمہ صاحب آپ نے سنی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ بار بار میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب اس کا حل کیا ہے یہ جو حالات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے تو حقیقت سامنے آئے. اگر آپ نے زبانی یا فگروں میں یا فج فگروں سے جھوٹی فگروں سے ترقی کرنی تو وہ چلتی رہے گی ترقی. ٹھیک ہے، ترقی بھی چلتی رہے گی، لوگ بھی بھوکے. لیکن سر وہ ریسکیو والی بات میرے ذہن سے نہیں اتر رہی کہ سواریاں مر گئیں، گاڑی بچا لی گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں سواریاں بھی بچی، گاڑی بھی، میں آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پنڈی نہیں ڈوبا. سر مجھے بتائیں میں اور آپ عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ آپ مائک لے کے میرے ساتھ چلیں، آپ کو عوام بتا دے گی سارا کچھ. وہ تو روز بتا رہے ہیں. ہاں، اس بات کو دیکھیں، ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہے، ایک ہی گھر میں وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعظم ہے. اس کی آپ بات کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب سے، مجھ سے بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سر عام کسی بندے کے پیسے دینے تھے، اس سے پیسے لے لیے، مل نہیں دی. ہاں، مل بھی دے دی پھر اور پھر نہ انہی سے پیسے دلوائے. ٹھیک ہے، پیسے دلوا کے تو مل نہیں دی، پہلے بیچ دی، پھر بینکوں کو پیسے بھی ان سے دلوائے اور کسانوں کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو کہا جا رہا ہے، جبکہ مال پانی یہ بنا کے لے گئے. ٹھیک ہے. یہی ہے کہ باقاعدہ 420 کہیں، اس کو فراڈ کہیں، جو کچھ بھی کہنا ہے وہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، پڑا ہوا ہے نا، مدعا پڑا ہوا ہے کہ شوگر مل ہے، اس پہ پیسے گئے ہیں، کوئی لکھت پڑھ ہوئی ہوگی، ہزار ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پیمنٹ کی ہے بینکوں کو، اس کی لکھت پڑھ ہوگی. اس کے ہوتے ہوئے اگر مل ٹرانسفر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران جو ہیں یہ قتل کیے ہوئے کی سامنے لاش رکھ کے بھی ان کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انسینسٹیو ہیں آپ کی کہی بات کو، فرید پراچا صاحب کی کہی بات کو، یا جماعت اسلامی کے احتجاج کو نہیں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، کل احتجاج ہے تو وہ دے آر انسینسٹیو کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے جوتے کی نوک پہ. ٹھیک ہے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی سب سے پہلے تو سچ بولنا ضروری ہے، سینسٹیو ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہے کہ پھر آپ لے آئیں کوئی لائق لوگ لے آئیں، ایماندار لوگ لے آئیں جو آپ کی اکانومی کو لے کے چلیں. ایشو دیکھیں، فرض کریں، سمپل سی بات ہے کہ اس ملک میں ترقی شروع ہوتی ہے زراعت سے. وجہ کہ آپ کی صرف 3 انڈسٹریز ایسی ہیں جو زراعت سے، جن کا را مٹیریل نہیں آتا، باقی تمام انڈسٹری کا را مٹیریل زراعت سے آتا ہے. کنسٹرکشن ہے، IT ہے اور آٹو ہے، اس کے علاوہ تمام انڈسٹری زراعت سے آتی ہے. اچھا، پہلی ترقی وہاں پہ ہے، آپ نے ان کو مار دیا. دوسری ترقی ہے آپ کی انڈسٹری سے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ لگاتار پیچھے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تیسری ترقی پھر ہونی ہے آپ کی کہ آپ اس ملک میں تجارت کو فروغ دیں. وہ بھی یہاں رکیں ذرا، میں اپنا کیس صاحب آپ ذرا 1 منٹ آپ کے پاس ہے، آپ ذرا بتائیں یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں، اس میں انڈسٹری انہوں نے بتا دی، اس کو بھی آپ نے، زراعت کو بھی مار دیا، اور پھر تاجر کو بھی آپ نے مار دیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کا غریب تو چھوڑا ہی نہیں نا. جی، میں یہی آپ سے جب کلچر یہ ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکلی یا سیاست کے ذریعے حکومت میں آپ آ جائیں، پھر آپ کو گھر مفت ہے، پھر آپ کو بجلی مفت ہے، پھر آپ کو ملازم 20-22 مفت ہیں، گاڑیاں مفت ہیں، پیٹرول مفت ہیں، گاڑیاں مفت ہیں، اور پھر آپ عام عوام کے سامنے ایک اشرافیہ بن کے باہر آتے ہیں، اور انڈسٹریلسٹ بھی آپ کے یعنی جن کے پیسے سے یہ ساری چیزیں مفت ہیں انہی کا قتل عام ہو رہا ہے. جی، معاشی قتل عام. تو ہسٹری نہیں پڑھتے نا. رومن امپائر سے لے کے رشین امپائر تک، انکلوڈنگ دا مسلم امپائر، یہ ساری اپنی عروج پہ گئیں، اور پھر انہی ڈیکیڈنس، کرپشن کی وجہ سے ہسٹری میں چلی گئی. ہاں، بالکل ٹھیک. اب آپ تو امپائر بھی نہیں بنے، آپ تو ترقی ہی آپ نے ابھی نہیں کی، اور آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ ویسی ہیں، لیکن عوام بے حال ہے. عوام کے سر پہ تو عوام سے تو ٹیکس لے کے. پراچا صاحب، یہ دونوں مہمانان گرامی کی آپ نے بات سنی ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وقت یہ ہے کہ خود تو یہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، اور ٹیکس لینے کی انتہائی بھونڈی کوشش ہو رہی ہے اس وقت. ایک طرف غریب آدمی پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے،
दूसरी तरफ जिनसे डायरेक्ट टैक्स लेने की कोशिश की जा रही है उनको इतना खौफजदा किया जा रहा है, इतना खौफजदा किया जा रहा है कि वो अपना पैसा लेके या चाइना चले जाएं या किसी और मुल्क चले जाएं और यहाँ से इंडस्ट्री बंद कर दी जाए और इस मुल्क को कंज्यूमर मार्केट बना दिया जाए। ठीक। सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट हो और मंडी बना दिया जाए, आलमी मसनूआत के लिए मंडी बना दिया जाए, हम मंडी बन जाएं, 25 करोड़ की मार्केट हम दे दें और चाइना को, किसी और मुल्क को, और यहाँ पर हम मसनूआत दूसरों की बेचें। बहुत बहुत ये शुक्रिया, कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मोहतरम कैस असलम साहब। नाज़रीन, मुझे जो गुफ्तगू से समझ आई है, अगर ये हुकूमत कहती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, मान लेते हैं हम। अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, ये भी मान लेते हैं। तो मुझे बताएं, इस वक्त मैं अपने अरबाब इख्तियार से मुखातिब हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम पे, कि खुदा के वास्ते मुझे बताएं कि ये, मैं तो इसको पॉइंट आउट कर सकता हूँ, मेरे मेहमानान ग्रामी मसाइल को पॉइंट आउट कर सकते हैं, अख्तियार किसके पास है? अगर आपके पास भी नहीं है तो आज के प्रोग्राम में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, खुदारा इस मुल्क का भी ख्याल करें और इस मुल्क की इकॉनमी का भी ख्याल करें, बजाय इंपोर्ट पे लगा के मंडी बनाने के इसको एक्सपोर्ट के काबिल बनाएं और ये साजिश का लफ्ज़ खेलना बंद करें और आगे बढ़ने के लिए आवाम को साथ में लाएं। अगर आवाम आपके साथ होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आज के हालात के पेश नज़र एक शेर इख्तिताम पे आपकी नज़र करता हूं कि अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, अब तो आईने में चेहरा नहीं देखा जाता, मुझसे अब अपना तमाशा नहीं देखा जाता। ये आज के हालात हैं और मैं आज प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूं। आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।